सो बेसिकली आज का दिन मेरा थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुआ. यू नो व्हाट, आई एम स्ट्रगलिंग टू वर्क अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो इट हैपन विद मी ऑन एंड ऑफ. सो एक्चुअली यू नो व्हाट हैपन, एक इंसिडेंट हैपन हो गया हमारे यहाँ पर, किसी की डेथ हो गई, मेरी सिस्टर इन लॉज वहाँ पर गई. देन आई हैव टू प्रिपेयर माई ब्रदर ब्रेकफास्ट, और उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो सारे काम लेट हो गए. यू नो व्हाट, मेरा क्या रूटीन रहता है, मैं सबसे पहले उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद नाश्ते करने के बाद जो है ना मैं अपना टास्क करने स्टार्ट कर देती हूँ, और मैं जब तक नहीं उठती हूँ जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं हो जाता. तो आज थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि जब स्टार्ट अलैकुम, दिस इज़ मी योर सिस्टर सानिया साबी. सो वेलकम टू द डे 61 ऑफ कंप्लीटिंग द कुरान एंड द सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन 90 डेज चैलेंज. तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं सीन लेक्चर के एंड द कुरान ट्रांसलेशन के जो है ना 7 पेजेस पढ़ती हूँ. सीन लेक्चर में जो हमने पढ़ना है, डेलीगेशंस के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 15 के ऑलमोस्ट डेलीगेशंस हैं, तो मैं उसके बारे में पढ़ेंगे. बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी में डेलीगेशंस बहुत सारे आए, लेकिन यहाँ पर सील लेक्चर में 15 डेलीगेशंस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. 5 तो हमने पहले डिस्कस कर लिए, नाउ अब 6 में मूव ऑन करते हैं. जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना तबूक की लड़ाई से वापस आए, तो उसी समय जो है ना हिमयार यानी कि अमन में जो एग्जिस्ट करता है, वहाँ के बादशाहों की तरफ से जो है ना एक ख़ास संदेश आया. और बादशाह के नाम क्या कहते हैं? अल हारिस बिन अब्दुकुलाल, नुआम बिन अब्दुकुलाल और नुआम बिन कील. सो ये है ना जीरिदान और हमदान के हाकिम थे. तो उन्होंने अपना एक मैसेंजर भेजा मलिक बिन बुर्रा अल राहवी को, ये खबर देने के लिए कि बादशाहों ने जो है ना इस्लाम कबूल कर लिया है, उन्होंने अपना पुराना दीन जो है ना छोड़ दिया है और वे मुसलमानों और इस्लामी पैगाम के साथ हैं. ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को उनके पास इस्लाम की बातें सिखाने के लिए भेजा. इसके बाद जो है ना 9th हिजरी में हमदान का भी एक वफद आता है, डेलीगेशंस मदीना आया हमदान का 9th हिजरी में. हमदान के साथ बेसिकली क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना फिर उन्होंने इनको गिफ्ट्स दिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना मालिक बिन नम्त को जो है ना हमदान का चीफ बनाया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हमदान वालों को इस्लाम की दावत देने के भेजा, और वहाँ पर वो 6 महीने रहे, लेकिन कोई से कबीले ने जो है ना इस्लाम नहीं लेकर के आया. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को भेजा, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत सुनाया, और लोगों ने जो है ना इस्लाम को स्वीकार किया, और एक ही दिन में पूरा हमदान जो है ना मुसलमान हो गया. और जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, तो उन्होंने फरमाया हमदान पर जो है ना सलाम हो या अल्लाह, यानी कि अल्लाह को शुक्र अदा किया कि हमदान ने जो है ना इस्लाम कबूल कर लिया. तो सुभान अल्लाह. नाउ 9th हिजरी में एक और ऑल्सो बनी फजरा का जो है ना वफद डेलीगेशन आया, लगभग 10 लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनी फजरा कबीले से आए. और ये बेसिकली क्यों आए थे? क्योंकि इनके इलाके में बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, ज़मीन सूखी थी, जानवर मर रहे थे, खाना पीने की कमी थी. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और शिकायत की कि हमारे इलाके में बहुत बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल सूखा है, मतलब बहुत सूखा पड़ रहा है, हमारी हालत बहुत ख़राब है. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ करी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उठाए और ये दुआ की, ए अल्लाह उन पर बारिश बरसा दे, उनकी मुश्किलें दूर कर दे, उनकी ज़मीन को बरकत दे और उन पर रहमत नाज़िल कर. अल्लाह ने फिर आपकी दुआ कबूल करी और इनके इलाके में भरपूर बारिश हुई और ज़मीन जो है ना फिर से हरी भरी हो गई. सुभान अल्लाह. इसके बाद जो है ना एक जो है ना डेलीगेशन नज़ान से आता है. नज़ान जो है ना मक्किन के जो है ना साउथ पार्ट में एग्जिस्ट करता है, यमन की तरफ एक बहुत बड़ा ना इलाका है. नज़ान के बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस करा था. इसमें बेसिकली 73 विलेज थे. ये जो डेलीगेशन आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये बहुत बड़ी आबादी थी, 73 विलेज, कैन यू इमेजिन. और ज़्यादातर लोग जो है ना ईसाई थे. इनमें जो है ना 24 बड़े परिवार थे, और उनमें से जो 3 लोग थे वो सबसे बड़े लीडर थे. 3 लोग सबसे बड़े लीडर थे, जैसे कि नंबर 1 अब्दुल मसीह अल कालिब, ठीक है, नजरान की सरकार और प्रशासन के इंचार्ज ये थे, और हर बड़ा फैसला ये करते थे, लोग इनकी बात सुनते थे. और दूसरे थे अल अहयम अस सईद, जो कि रिलीजियस नेता थे, चर्च और पूजा के मामलों के देखभाल प्रमुख थे. आम लोगों के जो है ना धार्मिक सवाल जो है ना यही संभालते थे, और इन्हें शुहरबील भी कहा जाता है.
تیسرا جو لیڈر تھا وہ تھا ابو حارثہ بن القمہ. یہ بہت بڑا عیسائی عالم تھا. رومن بادشاہ نے انہیں سمان دیا تھا. اپنی کتابوں سے انہیں جو ہے نا آنے والے آخری نبی کی پہچان تھی. تو ان تینوں کے ساتھ لگ بھگ جو ہے نا 60 لوگوں کا جو ہے نا ڈیلیگیشن مدینہ پہنچا. سو جب یہ لوگ مدینہ پہنچے, بہت اچھے اور مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے, مسجد نبی میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی عزت سے بٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں سنائیں. انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے ترنت اسلام نہیں مانا. ان سے پوچھا اور انہوں نے جو ہے نا پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہنا ہے, یعنی کہ وہ ہے نا بحث کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ترنت جواب نہیں دیا, پورے دن رکے رہے. اللہ تعالیٰ کا پھر اللہ نے جو ہے نا اس کا جواب اتارا. اللہ نے جو ہے نا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 59 نازل کری. اللہ نے کہا کہ اللہ کی نظروں میں جو ہے نا عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا ہو جا, اور وہ ہو گیا. مطلب آدم علیہ السلام جو ہے نا بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے, آدم علیہ السلام بھی بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے. اور یہ واقعی میں میریکل ہے. آدم تو بنا ماں باپ کے ہی تھے نا, اور یہ میریکل سے پیدا ہونے والے کسی کو خدا نہیں بناتا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ورس نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 کی ورس نمبر 60 یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے, اس میں شک مت کرو. اس کے بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا سورہ المباہلہ بھی پڑھ کر کے سنائی ان لوگوں کو. اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طریقے سے ہے, اگر وہ پھر بھی جھگڑا کریں تو کہو آؤ ہم اپنے بچوں کو, تم اپنے بچوں کو, ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنی عورتوں کو, ہم خود کو اور تم خود کو لے آؤ, پھر ہم دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے. اگلے دن جو ہے نا کیا ہوتا ہے, قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا قرآن پڑھ کر کے سنا, اور وہ نہیں مانے اور بحث کرتے رہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ جو ہے نا جو میں نے بتایا آپ کو سورہ المباہلہ جو ہے نا اس کو پڑھ کر کے سنائے. اور پھر دونوں پکش جو ہے نا مل کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو. ٹھیک ہے. یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے, جھوٹے پر اللہ کا بڑا عذاب آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے, حسن کو اٹھائے اور حسین کو بھی ساتھ لیا. فاطمہ پیچھے چل رہی تھی, حضرت فاطمہ پیچھے چل رہی تھی, حضرت علی بھی ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لے لیا اور یہ دکھا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں اور بہادری سے سامنے آنے کے لیے تیار ہوئے. پھر جو ہے نا ناجران کے جو ہے نا نیتا جو تھے, لیڈر جو تھے, ڈر گئے. پھر آپس میں صلاح کی انہوں نے اور ایک دوسرے سے بولے اللہ کی قسم اگر یہ واقعی نبی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کر لیا تو ہم برباد ہو جائیں گے, ہمارے بچے اور ہماری اولاد, یہاں تک کہ ہمارے جانور بھی بچیں گے نہیں. تو انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ حق پر نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں, مباہلہ کرنے کے سے ان کا وناش ہو جائے گا, اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جو ہے نا مباہلہ نہیں کرنا چاہتے, آپ ہمارے معاملے میں جو فیصلہ جو ہے نا اچھت سمجھے کر دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سمجھوتا کیا, انہیں اپنے دھرم پر رہنے کی اجازت دی, زبردست اسلام نہیں کرایا اور ایک پیسفل ٹریٹی کی. کیا کی سمجھوتے کی شرط کیا تھی کہ وہ جزیہ دیں گے جس کے بدلے جو ہے نا مسلم حکومت ان کی رکشا کرے گی, ان کے چرچ سرکشت رہیں گے اور ان کی جان اور مال کی حفاظت ہوگی. اور جو جزیہ کی ماترا تھی بیسیکلی ہر سال 2000 کپڑے, 1000 کپڑے سفر مہینے میں, 1000 کپڑے رجب مہینے میں, کیونکہ ناجران میں جو ہے نا کپڑا ہی بڑی دولت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک بھروسے مند آدمی کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ ہر سال جو ہے نا جزیہ اکٹھا کر سکیں اور ان کا علاقہ جو ہے نا سرکشت رہا. سو جب واپس بعد میں لوٹے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی خبر جب پھیل گئی ناظران میں, تو ناظران کے کئی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. کین یو سی دا ڈیلیگیشنز ہاؤ دا تھنگز از گوئنگ آن. اور مسلم حکومت اور ناظران جو ہے نا بہت اچھے سمبودوں میں رہے پھر بعد میں. ٹھیک ہے نا. اب ایک اور ڈیلیگیشن جو ہے نا آتا ہے جو ہجرت کے 10ویں سال میں مدینہ پہنچتے ہیں. بنی حنیفہ کا جو ڈیلیگیشن جو ہے نا ہجرت کے 10ویں سال میں مدینہ پہنچتے ہیں اور ان کی سنکھیا 17 لوگ تھی. اور ان کے ساتھ مسیلمہ کذاب جو کہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتا تھا کہ میں نبی ہوں, وہ بھی آیا تھا, اس کا بھی نام تھا. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا مدینہ میں پہنچے تو انصار نے انہیں اپنا گھر میں جو ہے نا مہمان بنایا اور پھر سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سبھی نے اسلام قبول کر لیا. لیکن مسیلمہ نے جو ہے نا اسلام کو ٹھیک سے قبول نہیں کیا. اس نے جو ہے نا گھمنڈ, اکڑ اور بدتمیزی دکھائی. اس کی باتیں دیکھ کر صاف سمجھ آ گیا کہ وہ جھوٹا اور گھمنڈی انسان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے ایک سپنا دیکھا تھا, دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن, جنہیں دیکھ کر انہیں تکلیف ہوئی, لیکن انہیں پھونک مار کر انہوں نے دونوں کنگن گرا دیے. اللہ نے انہیں بتایا کہ یہ دونوں کنگن 2 بڑے جھوٹے ہوں گے, ایک تو مسیلمہ اور دوسرا یمن کا ایک جھوٹے دعوے دار الاسود الانسی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ مسیلمہ انہی میں سے ایک جھوٹا ہے.
ایکچولی مسیلمہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بولا آپ مجھے اپنی پیغمبری میں حصہ دے دیں, میں آدھی قوم لے لوں اور آپ آدھی آپ لے لیں. تو اس نے کہا کہ وہ بھی جو ہے نا پیغمبر ہے, نعوذ باللہ. کس نے؟ مسیلمہ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں جو ہے نا کھجور کے پتے کا ایک ٹکڑا دیتے ہوئے کہا میرے بعد اگر تم مجھ سے چھوٹا سا پتا بھی مانگو گے نا تب بھی میں آپ کو نہیں دوں گا. اللہ نے مجھے تمہارا کوئی حصہ نہیں دیا ہے, یعنی کہ پیغمبری میں کسی کا حصہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ جھوٹا ہے, وہ برا الزام پائے گا. تو مسیلمہ کو جو ہے نا یمامہ کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر اور اس کو جو ہے نا آگے بڑھ کر لڑے, حضرت خالد بن ولید. لیکن حضرت جو وحشی تھے, حضرت وحشی نے جو ہے نا بھالا پھینک کر ان کا قتل کر دیا مسیلمہ کا. اور یہ وحشی وہی ہیں جن کا جو ہے نا جب یہ اسلام نہیں لے کر کے آئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا حضرت حمزہ کا بھی جو ہے نا شہید کر دیا تھا, انہوں نے ہی بھالا پھینک کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی حضرت ابو کے دور میں ان کا خاتمہ ہو گیا. اور جو دوسرا چھوٹا تھا نا, جو دوسرا جھوٹا یمن سے نکلا تھا, جو کہ جس کو جو ہے نا فیروز الدہمی نے جو ہے نا قتل کیا تھا, اس کا سر کاٹ دیا گیا تھا, اور یہ گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے سے ایک رات پہلے ہوتی. سو بیسیکلی یہ دو انسان تھے جنہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ ہم جو ہے نا پیغمبر ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, سو ایک اور ڈیلیگیشن آتا ہے بنی امیر بن صحصا کا وفد, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سموہ میں جو ہے نا بیسیکلی 4 بہت اور برے اور گھمنڈی لوگ شامل تھے. جب یہ ڈیلیگیشن مدینہ میں آتا ہے, ان کا نام جو ہے نا عامر بن الطفیل, اربد بن قیس, خالد بن زدار اور زبار بن سلمہ, یہ چاروں اپنے قبیلے کے سب سے برے اور شیطانی نیتاؤں میں گنے جاتے تھے. عامر وہی آدمی ہے جس نے جو ہے نا بیعر معونہ کے موقع پر دھوکہ دیا تھا اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے تھے. سو جب یہ لوگ مدینہ آنے لگے, عامر اور اربید نے نا سیکریٹلی روپ سے طے کیا تھا کہ ہم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار ڈالیں گے. اور جب ڈیلیگیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں الجھائے رکھا اس نے. اور وہی اربد جو تھا بیسیکلی ایک طرف جا کر چھپ کر کے تلوار نکالنے لگا تاکہ حملہ کر سکے, لیکن اللہ نے جو ہے نا اپنے رسول کی حفاظت کری. اور جو اربد کا انجام بیسیکلی کیا ہوا کہ اس کا ہاتھ اچانک وہیں پر جام ہو گیا جہاں سے وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا, اور وہ تلوار نہیں نکال سکا, اللہ نے اسے روک دیا. اور جب وہ مدینہ سے نکلا اور اونٹ پر بیٹھا تو آسمان سے بجلی گری, وہ اور اس کا اونٹ دونوں جل کر مر گئے. اور عامر بن سلول اور ایک جو عامر تھا بیسیکلی بنی سلول کی ایک عورت کے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا, وہاں اچانک اس کی گردن میں جو ہے نا اونٹ جیسی بڑی کانٹ نکل آئی اور وہ درد سے تڑپ کر جو ہے نا مرنے لگا اور کہتا رہا میرے ساتھ کیسی موت لکھی گئی ہے. تو اس طریقے سے دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر جو ہے نا تزیب کا بھی ڈیلیگیشن جو ہے نا آتا ہے مدینہ میں. اس طریقے سے جو ہے نا پھر تئی قبیلہ بھی جو ہے نا آتا ہے. سو بیسیکلی تئی کا جو ڈیلیگیشن جب آتا ہے مدینہ میں, اس سموہ میں بیسیکلی ایک اہم ویکتی تھا جس کا نام زید الخیل تھا. یہ بہت بہادر یودھا اور قابل نیتا تھا, اس کی بہادری اور ایمانداری بہت پرسد تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام سویکار کرنے کا میسج دیا. وہ سہمت ہوئے اور اچھے مسلمان بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرب لوگ ہمیشہ کسی کی تعریف زیادہ کرتے ہیں, لیکن جب میں نے زید الخیل کو دیکھا تو مجھے لگا کہ انہوں نے اسے کم آنکا ہے. مطلب جو لوگ جو ہے نا زید کی تعریف زیادہ کرتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید واستو میں بہت اچھا اور بہادر تھا, لوگوں کی بات سے بھی بہتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے نا زید الخیر یعنی کہ زید دا مین آف گڈنس کہا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بیسیکلی بہادری میں سب سے آگے تھے, ایماندار تھے اور چرتر میں سب سے بہتر تھے, اور یہ سب سے اچھے مسلمان بن گئے. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کچھ قرآن میں جو ہے نا آیتیں ریویل کرتے ہیں اباؤٹ دی بیڈوئنس کے بارے میں. ریگستان عرب سب سے زیادہ کافر اور ناسماج ہیں, اور وہ اکثر اللہ کے حکم اور پیغمبر کے آدیش نہیں مانتے. اللہ سب کچھ جاننے والا اور بدیمان ہے. اس کے بعد سورہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 98 بھی ریپیٹ ہوتی ہے بدوئنس کے اوپر. ان میں سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ ہانی ہے, وہ مسلمانوں پر برا ہونے کی امید رکھتے ہیں, ان کے لیے برا ہی ہوگا. اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا. سبحان اللہ. یہاں پر ہمارے 7 پیجز آف دا قرآن ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ناؤ موو آن ٹو دا سین لیکچر کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ناؤ موو آن ٹو دا قرآن ٹرانسلیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تغابن اسٹارٹ کرتے ہیں. سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, وہی مالک طاقتور اور حکمت والا ہے.
اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، کچھ لوگ ایمان والے بنے اور کچھ نے کفر کیا، اور یہ اسی کی مرضی اور حکمت ہے. دین اللہ تعالیٰ آگے ورس میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے آسمان اور زمین کو بہترین طریقے سے بنایا، تمہیں سندر بنا اور سب کام طے شدہ طریقے سے کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ جو تم کچھ چھپاتے اور دکھاتے ہو سب اللہ کے معلوم ہے، دلوں کے اندر کے راز بھی وہی جانتا ہے. کافروں کو یاد دلایا گیا کہ پچھلے گناہگار لوگوں کا انت کیا ہوا، دنیا میں بربادی اور آخرت میں جہنم. کافر کہتے تھے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ ضرور آئے گی اور تم کو ہر بات کا حساب دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ورس نمبر 8 to 9 میں کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا. اللہ کی نافرمانی اور چغلی کرنے والوں کو جہنم کی آگ ملے گی، کسی طرح بری جگہ. تمہیں جو بھی مصیبت ملتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اس کے بدلے تمہیں خوشی ملتی ہے. اللہ ہی سب کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی بچے کبھی کبھی تمہیں دین سے روک سکتے ہیں، کچھ غلط چیزوں کی طرف لے جا سکتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہو. تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اسے کوئی گناہ اجر ملتا ہے، اسے کئی گنا اجر ملتا ہے. جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی بات مانتے رہو، خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم سچے دل سے اللہ کو قرض دو، یعنی کہ اس کی راہ میں دو، یہ اس کا بہت روپا بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ بتا رہے ہیں کہ اللہ غائب کو جاننے والا، طاقتور اور دولت دینے والا ہے. ناؤ سورہ طلاق کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے کہ اگر طلاق دو تو عدت کے مطابق دو، اور عدت کے دوران بیوی کو گھر سے مت نکالو، نہ انہیں خود نکلنے دو. عدت پوری ہونے کے بعد یا تو اچھے سے رکھ لو یا اچھے سے الگ کر دو. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور اسے اسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جو عورتیں حیض بند ہونے والی عمر کی ہوں یا جنہیں حیض نہیں آتا ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہے. گربھوتی عورتوں کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے. تمہیں چاہیے کہ طلاق شدہ عورتوں کو عدت کے دوران گھر میں رہنے دو، تکلیف نہ دو، جتنا ہو سکے خرچ کرو. اللہ نے جو دیا ہے اسی کے انوسار خرچ کرنے کا حکم ہے. جو اللہ کے حکم سے منہ موڑے اسے دنیا میں بھی سجائے اور آخرت میں بھی سجائے. اللہ نے رسول بھیجے تاکہ تم حق کی طرف آؤ. اللہ نے 7 آسمان اور اسی طرح 7 زمین بنائی ہیں، اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے. ناؤ سورۃ تحریم ورس نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ چیزیں اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لی. اللہ نے کہا اے نبی، آپ نے کیوں یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی جو اللہ نے حلال کی؟ اگر تم غلطی سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لو تو کفارہ دینا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ایک راز بتایا تھا، لیکن اس نے وہ راز پھیلایا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی. اللہ نے 2 بیوی ام سلمہ اور حفصہ کو نصیحت دیتا ہے کہ توبہ کر لو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہتر بیوی دے سکتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اللہ انہیں ایسی بیوی دے سکتا ہے جو ایمان والی، آگہکاری اور نیک ہو. ایمان والوں سے کہا گیا اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم سے بچاؤ. کافروں سے کہا گیا کہ آج کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. ایمان والوں سے کہا سچی توبہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ کافروں اور منافقوں کے خلاف ڈٹے رہیں. نوح اور لوط کی بیویاں کافر تھی، اس لیے نبی کا رشتہ بھی انہیں نہیں بچا پایا. فرعون کی بیوی ایمان والی تھی، اس نے جنت کا گھر مانگا. مریم علیہ السلام کی ایمانداری کی مثال جو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی باں بنی. سبحان اللہ. ناؤ سورہ ملک کو موو آن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سٹارٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ برکتوں والا وہ اللہ جس کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی بادشاہی ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ یہ دیکھے کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے. آسمان کو 7 منزلوں والا بنایا، اس میں کوئی کمی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے. بار بار دیکھو تمہیں کوئی کمی نہیں ملے گی. آسمان کو ستاروں سے سجایا اور انہیں شیطانوں کے خلاف پتھر مارنے جیسا بنایا. کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جب انہیں اس میں پھینکا جائے گا تو ڈراؤنی آواز آئے گی. جہنم غصے سے ابلتی ہے. فرشتے پوچھیں گے کیا کوئی نبی تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، پر ہم نے ماننے سے انکار کیا. اب وہ پچھتائیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. جو لوگ غائب میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں بہت بڑا اجر ملے گا. اللہ تمہاری ہر بات مانتا ہے، سنتا ہے. جس نے تمہیں بنایا ہوئے تمہارے دل کو کیوں نہیں جانے گا؟
دھرتی کو تمہارے لیے آسان بنایا، اس پر چلو اور اس کا رزق کھاؤ۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہیں دھسا دے گا؟ پنچھیوں کو آکاش میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، انہیں اللہ ہی سنبھالتا ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کافر اندھے کی طرح بڑھ کے رہتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، آنکھ، کان، ناک، دل، سب اللہ کا دیا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئی؟ اللہ کہتا ہے جب آئے گی تو وہ کافروں کے لیے بہت بری ہوگی۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارے پانی زمین میں سما دے تو کون ہے جو تمہیں صاف پانی لا دے گا؟ سبحان اللہ۔ کین یو امیجن بابا اینڈ سسٹر، اللہ تعالیٰ کتنے کرسٹل کلیئر طریقے سے بتا رہا ہے۔ لٹرلی جتنا میں قرآن پڑھ رہی ہوں، the more I'm reading about the Allah subhanahu wa ta'ala, the more I'm feeling the love towards him. As Sam Prophet Muhammad peace be upon him کی biography میں جتنا میں پڑھ رہی ہوں اتنا ہی مجھے لگاؤ ہوتا جا رہا ہے۔ لٹرلی جب ہم اللہ کے بارے میں جانتے تو ہمارا تقویٰ جو ہے نا انکریز ہوتا ہے، ہمارا فیتھ انکریز ہوتا ہے۔ لٹرلی دیکھو ہم جو ہے نا اپنے آج کل ایسے دیکھتے ہیں نا اپنی ایٹماسفیئر میں کہ ایسے بولتے ہیں نا کہ فلاں نے یہ چیز کھا لی اس وجہ سے اس کو یہ نقصان ہو گیا، فلاں نے یہ چیز کھا لی اس وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم نے بھی ایسی غلطیاں کی ہیں، لیکن جو ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں کوئی ڈرنے کی اور یہ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جو بھی سچویشن ہیپننگ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ اللہ حکم سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں پر جو ہے نا 7 بجے دونوں بک سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ناؤ دیٹس اٹ۔ السلام